हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड पे बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यिदल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यिदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला का करोड़ शुक्र है कि उस करीम ने हम सबको ये मुबारक मजलिस सजाने और इसमें शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। हम अल्लाह जल्ल व अला का करोड़ शुक्र अदा करते हैं उसके ihसानात पर, उसके इनामात पर। उन इनामात में से एक इनाम ये है कि जो इस वक्त ये मजलिस सजी है, हर चेहरा खुशी से दमक रहा है। ये अल्लाह जल्ल व अला के एहसानात में से एक एहसान है कि उसने मोहब्बतें, चाहतें और बाहमी जो इत्तिफाक का सिलसिला है उसको नए सिरे से बेदार किया। अल्लाह ताला अपने फजल से इस काविश को कबूल फरमाए और इस सिलसिले को हमेशा बाकी रखे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो शान नबूवत कोर्स शुरू किया था, आज उसकी आखिरी नशिस्त है और मैं उन तमाम अहबाब का, दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस तमाम सफ़र में जो शऊर का और आगाही का सफ़र है, इस सफ़र में हमारे साथ रहे, दम बदम और कदम से कदम मिला के चलते रहे। यकीनन ये अल्लाह का फ़ज़ल है। रब तआला फरमाता है वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। तुम ज़मीन पर सोना खर्च करते रहते और चाहते कि तुम लोगों के दरमियान मोहब्बतें तक़सीम करते, तो रब तआला फरमाता है ऐसा नहीं हो सकता था। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह है जिसने दिलों में मोहब्बत डाली। तो ये उसका शुक्र है, उसका एहसान है और इस एहसान अजीम पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये जो कोर्स हमने शुरू किया, ये अकायद की सूरत में कि जो असलाफ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने मुहक्किकाना अंदाज में जो शरीयत मुतहरा से अकायद थे उन्हें अख़ज़ करके हमारे सामने रखा और फिर हम पे लाज़म था कि हम उनको याद करते और आगे अहबाब तक पहुँचाने का एहतमाम करते। इसमें सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो समझना कि अगर कोई फ़र्द ये कहे, आज की जो मजलिस में हमारे आका और मौला ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस के लिहाज से जो अक़ायद हैं वो आपके सामने बयान करेंगे। इजमाली तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई फ़र्द महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को तस्लीम करते हुए आपके साथ अपनी निस्बत को अपने लिए ईमान का सरमाया समझे और इसी को ईमान समझे और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की तरफ सरगर्म अमल रहे, जुमला शानों को तस्लीम करते हुए ये कहते हुए कि मैं
جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو شان عطا فرمائیں ان سب شانوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور سرکار کی عظمت کو سر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو ایسا کہنے والا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، اجمالی طور پر وہ ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عظمتوں کے اعتبار سے جو کچھ عطا فرمایا، سرکار کی جتنی شانیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ان سب کو تسلیم کرتے ہوئے سرکار کی اطاعت کی طرف گم ہوں چل رہا ہے، تو وہ اجمالی طور پر سب پر ایمان رکھتا ہے اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے کہ جب وہ سرکار کا نام لیتا ہے تو خوشی سے نام لیتا ہے اور سرکار کا تذکرہ سنتا ہے تو چہرے پر حشاش بشاش ہونے کی کیفیت تازی ہو جاتی ہے اور محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی طرف ذوق و شوق کے ساتھ بڑھتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہی اہل سنت ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ تیزی سے جس نہج پہ چل رہا ہے اور جتنا لوگوں نے خود ساختہ فکریں معاشرے کے اندر عام کرنے کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، ایسے میں ہم نے جانا کہ کوشش کی اور اللہ کے فضل سے کہ جو ہمارے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے لحاظ سے صحیح عقائد ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو بڑے اختصار کے ساتھ لوگوں کے درمیان عام کرنے کا اہتمام کریں، تاکہ جملہ عقائد پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جملہ شانوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں وہ ہماری ذہن نشین رہیں، وہ ہمارے سامنے رہیں، تاکہ ہم کہیں کسی بھی طرح خرابی کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں فکروں کے لحاظ سے کسی غلط فکر کو درست نہ سمجھ بیٹھیں اور اس درست غلط کو درست سمجھتے ہوئے اسی کو ایمان سمجھتے ہوئے اسی کے لحاظ سے ہم آگے بڑھنے کا کہیں اہتمام نہ کر بیٹھیں۔ اس واسطے ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا، تو آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج کی نشست ہے یہ ازحد ضروری ہے اور ازحد اہم ہے، اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ سب کے سب کسی نہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہو کر تشریف لائے، خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کوئی اپنے علاقے کی طرف، کوئی وطن کی طرف، اس طرح کر کے جو اس وقت کیفیت بنتی رہی، رب کائنات جل وعلا ان کی ذمہ داری ان کے پر تفویض فرماتا رہا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ جملہ نہ صرف انسانوں کی طرف بلکہ جمیع مخلوقات کی طرف رسول بن کر تشریف لائے۔ یہ عقیدہ ہے، صرف انسانوں کی طرف نہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ آیت بتاتی ہے، واضح ہے کہ جملہ انسانوں کی طرف، اور اس جملہ انسانوں میں صرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور اقدس کے افراد شامل نہیں، صرف وہ نہیں، صرف عرب کے لوگ شامل نہیں، صرف جو ہے وہ یمن کے لوگ شامل نہیں، بلکہ روئے زمین پر قیامت تک کے لیے جتنے بھی افراد تشریف اس کائنات میں تخلیق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پیدا ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سلسلہ جاری ہے، محبوب علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واسطے اس وقت ایسی فکریں موجود ہیں، میں ان کی اگر نشاندہی کروں تو اس وقت ایک غامدی فکر ہے جو سوسائٹی کے اندر گمراہی کا سلسلہ عام کر رہی ہے، ایسے ہی بہت ساری فکریں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پہ جو عقیدہ ہے اس کو سمجھیے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان اور جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے۔ دوسرا، جس طرح اب جب مبعوث ہوئے تو جس طرح انسان کے ذمے حضور کی اطاعت ہے کہ اس نے حضور کی اطاعت کرنی ہے، اسی طرح جملہ مخلوقات پر حضور کی فرما برداری ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اگر کسی پتھر کو حکم دیا تو وہ بھی چلا آیا، درخت کو اشارہ فرمایا تو وہ بھی چلا آیا، گوہ کو حکم دیا تم بول تو وہ بول اٹھی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں سرکار جدھر انگلی کرتے چاند ادھر چلا جاتا۔ یہ کیا ہے کہ کائنات میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے یہ ایسی شان کی حامل ہے کہ جملہ مخلوقات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے زیر ہیں، تابع ہیں، فرما برداری سب پر لازم ہے۔ یہ عقیدہ آپ نے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ملائکہ، انس، جن، حور و غلمان، حیوانات و جمادات، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو یہ جو عالمین ہے یہ جمع عالمون پھر عالم، تو یہ جو عالم ہے یہ کتنے عالم ہیں؟ 18,000 جہان ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں 18,000 جہان ہیں، کچھ روحانی ہے کچھ جسمانی ہے، اور پھر اس میں بھی طرح طرح کی کیفیات ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کا تو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سارے جانوں پر مطلقاً تو رحمت ہے ہی، اور جہاں تک تعلق ہے مومنوں کا ان پہ خاص مہربان، مومنوں پر خاص شفقت ہے، خاص مہربانی ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ وقت کا بہت کم ہے اور باتیں معاملات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اختصار کے ساتھ جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کو سمجھا کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضور خاتم النبیین ہے، اس پر تو ہم نے پورا ایک کورس کیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ جل وعلا نے سلسلہ نبوت جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، یہ لفظ یاد رکھنا ہے، میں نے پچھلے نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش، ایگزیکٹ نہیں کہنا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتے چلتے آ کر ختم ہوا ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ کے بعد یعنی کہ آپ کی ذات اقدس کے بعد اب کوئی قیامت تک کے لیے نبی نہیں آ سکتا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی یہ کہے کہ انسانوں میں نہیں کسی اور مخلوق میں ممکن ہے تو ایسا کہنے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یہ اب دائمی ہے اور یہی اب باقی رہے گی، اب کوئی اور نبوت کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا، کوئی کہے کہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت ملے گی، اتنا جائز کہنا مانے کہ جائز ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور میں آپ کو عرض کروں یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ محض عقائد نہیں بلکہ ترازو ہیں، یہ ترازو ہیں، یہ پیرامیٹر ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تولنا ہے کہ زمانے میں کون کہاں ہے۔ اور فیس بک پر کوئی بھی جو خبر چلے، کوئی بھی آپ دیکھیں تو فوراً اس کو شیئر کرنے کی بجائے، اس پہ کمنٹ کرنے کی بجائے، ان ترازو، یہ جو ترازو دیا جا رہا ہے عقائد کی بنیاد پر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تولیں، جو اس پہ پورا اترے اس کو شیئر کریں، اس پر کمنٹ کریں اچھے، اور اس کے لحاظ سے کلام کریں، اور اس کو کہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اپنی ذات، اپنی پسند ناپسند کے اعتبار سے کسی شے کو پسند یا کسی شے کے لحاظ سے شیئرنگ کا معاملہ نہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب اگلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جملہ مخلوقات سے افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ مخلوقات سے افضل ہیں۔ اوروں کو یعنی کہ محبوب علیہ السلام سے پہلے جن کو فردن فردن، کسی کو 1 کمال ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 4 ملے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے وہ سارے کمالات جو اوروں کو اس وقت جزوی طور پر ملے، اللہ نے سارے جمع کر کے کامل طور پر سرکار کو عطا فرما دیا۔ یہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ محض جو ہے وہی نہیں عطا فرمائے جو پہلوں کو ملے تھے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہ جو وہ خاص خصوصیات جو سرکار کو عطا ہوئی جس میں دوسرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ اور اس میں احادیث طیبہ موجود ہیں، اگر میں اس کی طرف بڑھوں گا تو اس وقت جو زیادہ لگے گا، بلکہ یوں کہیے فرماتے ہیں اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس ترازو پر ہم نے چلنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیا کہ اوروں کو جو کچھ ملا اللہ نے ان کو بھی ہماری سرکار کی طفیل عطا فرمایا۔ یہ ہے عقیدہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل بلکہ حضور کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ وہ کمال صفت رسول علیہ السلام ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہے۔ یہ بھی بات اپنے ذہن میں واضح رکھیں، یہ نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یا کامل طور پر سمجھ نہ آنے کے سبب وہ
کسی ٹیڑھے پن کا شکار ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کمال فی نفسی ہی کمال نہیں بلکہ اللہ کے کرم سے کمال ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اللہ کے کرم سے، اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہے. حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال سرکار کی برکت سے. اس وصف کا کمال کس کی برکت سے؟ سرکار کی برکت سے، کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال کامل و مکمل ہو گیا. جس میں پایا جائے گا اس کو بھی کامل کر دے گا. یہ وصف ہے ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا.